हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मन्नत मुराद ड्रामे की पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 31 में मुराद की छोटी बहन मुराद के पास आती है और वो कहती है कि भाभी को वापस ले आए, नाराज़गी ख़त्म कर दें। मुराद कहता है कि वो हम सब को छोड़कर जा चुकी है। उसकी बहन उसके लिए रोती है। मुराद पूछता है कि तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? तो उसकी बहन कहती है कि मैं मन्नत भाभी के लिए नहीं, मैं आपके लिए रो रही हूँ। उसकी बहन कहती है कि क्यों भाई, सितारा ही क्यों? एक बार नहीं कई बार उसे रिजेक्ट कर चुके हैं आप। तो मुराद कहता है कि अक्सर अपने किए गए फैसले नाकाम हो जाते हैं। मन्नत भी तो उसके पास चली गई जिसे वो कई बार रिजेक्ट कर चुकी थी। उसकी बहन कहती है कि हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो गई हो भाई। मुराद कहता है कि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आया हूँ उसके साथ। इतनी खुश तो वो कभी मेरे साथ भी नहीं थी। निक्की कहती है कि मुराद भाई, आप मान लें कि आप सिर्फ भाभी से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप नहीं सितारा के साथ खुश रह सकते। और वो कहती है कि मत करें अपने साथ ऐसा। वहाँ उसके दोस्त की शादी हो जाती है और वो फ़ोन पर बात कर रही होती है। अत्थर उससे पूछता है कि किससे बात कर रही थी? तो वो कहती है कि मन्नत से बात कर रही थी, शादी में ना आने के लिए सॉरी कर रही थी। फिर अत्थर कहता है कि मुराद का भी फ़ोन आया था, वो भी माजरत कर रहा था। तो अत्थर कहता है कि चाहते क्या है ये लोग? तो असरा कहती है कि वही डिवोर्स और सेपरेशन। तो अत्थर कहता है कि मुराद तो ये नहीं चाहता, वो क्यों अपना घर ख़राब करेगा? कौन इतनी सी बात पर डिवोर्स ले लेता है? तो असरा कहती है इतनी सी बात है। और वो कहती है कि कितने दावे किए थे मुराद ने मन्नत को खुश रखने के लिए। और वो कहती है कि कोई एक दिन बताओ मन्नत शादी के बाद रोई ना हो। तो अत्थर कहता है कि कोई ऐसा दिन बताओ जिसमें मन्नत ने मुराद को ना रुलाया हो। तो अज़रा कहती है कि जाहिर है तुम उसी का साथ दोगे, आखिर उसके दोस्त जो हो। अत्थर कहता है कि यानी सारी गलती मुराद की है। और वो कहता है कि मन्नत जो हमाद के साथ घूम रही है वो किस रिश्ते से? अज़रा कहती है कि वो इसका कज़न और उसका दोस्त है। और वो कहती है अच्छा, मतलब दोस्ती में और अफेयर में कोई फ़र्क नहीं। अत्थर कहता है कि अदालत में पूरी रोशनी डाली जाएगी इनकी दोस्ती की और अफेयर की। दोनों वकील बहुत कोशिश करेंगे दोस्ती को अफेयर में बदलने की। ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं मन्नत और मुराद के बारे में। फिर अज़रा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें इन दोनों को जुड़वाना चाहिए, हमें कोई रोल प्ले करना चाहिए? तो अत्थर कहता है कि मुश्किल है यार। सुबह अज़रा मन्नत को यहाँ बुला लेती है अपने पास। वो किचन में खड़े ही होते हैं कि अत्थर आवाज़ लगाता है और वो कहता है इशारों में कि मुराद 5 मिनट में आ रहा है। अज़रा किचन में खड़े कर कर उसको कहती है कि मेरी नेबर आई है, मैं 2 मिनट में बस आ रही हूँ, तुम ज़रा इधर देख लो। वहाँ मुराद बुके और गिफ्ट लेकर आता है अत्थर को देने के लिए। और वो देखता है कि दरवाज़ा खुला है और अंदर आ जाता है। वो इधर उधर देखता है, कोई नज़र नहीं आता। वहाँ मन्नत वो फ्रिज में कुछ लेने के लिए झुकती है तो मुराद को लगता है कि अज़रा है। और वो कहता है कि बड़ा जालिम शौहर है तुम्हारा, शादी के दूसरे दिन ही काम पे लगा दिया। वहाँ मन्नत उठ के देखती है और मुराद भी उसे देखता है तो दंग रह जाता है। मन्नत कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वहाँ अत्थर खड़े हुए बाहर से लॉक करके दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि इन लोग को कुछ टाइम मिल सके बात करने का। मुराद वहाँ जाने लगता है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने के लिए? और वो अज़रा को आवाज़ लगाने लगती है। तो मुराद कहता है कि ये घर तुम्हारे बाप का, तुम्हारे भाइयों का नहीं है जो मुझे यहाँ आने से रोक सको। मन्नत कहती है कि मुझे अगर पता होता कि तुम यहाँ आओगे, मैं कभी भी अज़रा का इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करती। और मुराद कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो मैं अत्थर का इनविटेशन एक्सेप्ट ना करता। और वो फ़ोन निकाल के अत्थर को फ़ोन करने लगता है और कहता है कि मैं अभी पूछता हूँ कि उसने मुझसे गलत बयानी क्यों की। और दोनों को छोड़कर अज़रा और अत्थर गाड़ी पर आकर बैठ जाते हैं। अज़रा कहती है कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, बहुत गुस्सा करेगी मुझ पर। अत्थर कहता है कि तुमसे बात करना इतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उन दोनों का आपस में बात करना ज़रूरी है, वो भी अकेले में। और मन्नत दरवाज़ा बजा रही होती है कि अज़रा खोल दो। और मन्नत अज़रा को फ़ोन लगाते रहती है और वहाँ मुराद अत्थर को फ़ोन लगाते रहता है। ये दोनों फ़ोन नहीं उठाते। मुराद सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल के देखता है कि कहीं से कोई जाने का रास्ता हो। मन्नत पीछे बैठी हुई बोलती है कि कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे ये हरकतें करने का,
منت کہتی ہے کہ میرے پیر بھی پڑ جاؤ گے نا تو تمہیں کیس میں کوئی بھی رعایت نہیں ملے گی۔ پھر مراد کہتا ہے کہ اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ معافی مانگنے کے لیے بیوی کا پیر پکڑ لوں۔ چودھری سمجھا ہے کیا؟ منت کہتی ہے یہ کہ بیوی کو تھپڑ مار کر چودھری صاحب کی شان بڑھتی ہے۔ تو مراد کہتا ہے تو تم نے بھی تو حساب برابر کر لیا مجھے تھپڑ مار کر۔ مراد کہتا ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دو۔ وہاں منت اور مراد کے دوست ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا ہوگا وہاں پر۔ عذرا کہتی ہے کہ فون کر کے پتا تو کرو کہ کیا ہوا۔ وہاں منت کہتی ہے کہ مجھے ڈیورس چاہیے، اور وہ کہتی ہے کہ آزاد کر دو مجھے، لٹکا کے کیوں رکھا ہے۔ مراد اسے دیکھتے رہتا ہے اور منت کہتی ہے کہ ویسے تو نام والے بڑے چودھری بنتے ہو، اور کہتی ہے تو پھر کرو نا مجھے آزاد۔ اور وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی زندگی گزارنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہیں۔ تو مراد کہتا ہے کہ اچھا آزادی چاہیے نا تمہیں، اور کہتا ہے کہ کر دیتا ہوں تمہیں آزاد، اور ادھر ادھر دیکھتا ہے اور کچن کی طرف جاتا ہے۔ منت بھی اس کے پیچھے جاتی ہے اور وہ وہاں سے چھری اٹھا لیتا ہے اور اپنی کلائی کاٹنے لگتا ہے، اور منت چیختی ہے اور اسے روکتی ہے۔ مراد کہتا ہے کہ آزادی چاہیے نا تمہیں مجھ سے، میرے پاگل پن سے۔ وہاں امی کو اور بہنوں کو سب کو آزادی چاہیے نا، تو پھر مرنے دو مجھے۔ اور وہ کہتا ہے کہ نہیں رہنا مجھے زندہ۔ منت اسے کہتی ہے کہ چھوڑو، اور اس سے منت چھری چھین لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا کر رہے تھے تم، اور کہتی ہے کہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو۔ وہاں سے اس کے دوست آ جاتے ہیں اور وہ پوچھتی ہے کہ منت یہ کیا کر رہی ہو، کیونکہ اس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ پھر منت اسے کہتی ہے کہ کیا ضرورت تھی یہ تماشا کرنے کی، اگر غلطی سے بھی چھری لگ جاتی تو مراد کہتا ہے کہ تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہیں کبھی میرے درد اور میرے زخم دکھائی ہی نہیں دیے۔ اور منت کہتی ہے کہ تم کون سے میری یاد میں گھل گھل کے دبلے ہوتے جا رہے ہو، اور کہتی ہے کہ یو سین ہیپی یو گین ویٹ۔ پھر مراد منت کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، منت فوراً ہاتھ ہٹاتی ہے تو مراد کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو منت کہتی ہے کہ کٹ لگ گیا تھا شاید چھری سے۔ وہ کہتا ہے کہ دکھاؤ، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھتا ہے تو مراد کہتا ہے کہ کیا ضرورت تھی ٹارزن بننے کی، اور وہ کہتا ہے کہ میڈیسن لگاؤں، تو منت کہتی ہے کہ آف کورس، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور منت اپنے گھر میں کیک بنا رہی ہوتی ہے۔ اس کی بھابھی پوچھتی ہے کہ تم کیک بنا رہی ہو، وہ بھی بیٹر کے بغیر؟ اس کی بھابھی پوچھتی ہے، بھابھی بولتی ہے کہ تم خوش نظر آ رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو منت کہتی ہے کہ خوشی کے لیے کوئی وجہ تھوڑی ضروری ہوتی ہے، وہ تو بس آپ کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس کی بھابھی پوچھتی ہے کہ آج جو آپ اپنے اندر خوشی محسوس کر رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو منت کہتی ہے کہ موسم۔ وہ کیک بنا رہی ہوتی ہے تو اتنے میں منت کا فون بجتا ہے، اور وہ اپنے بھابھی سے کہتی ہے کہ آپ یہ پین میں ڈال دیں، میں ابھی فون اٹینڈ کر کے آتی ہوں۔ اس کی بھابھی سوچتی ہے کہ شاید حماد کی وجہ سے خوش ہو رہی ہے، اور وہ کہتی ہے اگر حماد اور تمہاری خوشی اسی میں ہے تو خوش رہو تم دونوں۔ وہاں مراد بھی بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بہن آ کے اس سے پوچھتی ہے شکر ہے میرے بھائی کے منہ پہ مسکراہٹ تو آئی، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ مراد کہتا ہے کہ میری بہنیں خوش ہیں تو میں خوش کیوں نہیں ہوں گا۔ مراد اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ فیصل بھائی کب آ رہے ہیں، تو اس کی بہن کہتی ہے کہ نیکسٹ ویک شاید آ جائیں گے۔ تو وہ مراد کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں چلے جاتی وہاں پر، میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ تو اطرت کہتی ہے کہ میں کیسے جا سکتی ہوں، نیکسٹ ویک آپ کا اور ستارہ کا نکاح ہے۔ مراد سن کر چونک جاتا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ میرا نکاح؟ اس کی بہن اسے دیکھ کر نظر انداز کر دیتی ہے کہ اب کیا بولوں۔ مراد سوچ رہا ہوتا ہے منت کی بات کہ اس نے کہا تھا کہ سچ بولا کرو، ڈرا نہیں کرو اور جھوٹ مت بولا کرو۔ پھر ریسٹورینٹ میں اتھر کو بلاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ یار کوئی ترکیب لڑا میرا نکاح رکوانے کے لیے۔ تو اتھر کہتا ہے میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تیری شادی کروانے اور رکوانے کا، اور بولتا ہے کہ چل جائے یہاں سے۔ مراد کہتا ہے کہ یار سچویشن سمجھنے کی کوشش کر۔ اتھر کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی دو عورتوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہوئے؟ وہ کہتا ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے تجھے چھپ کے منت کے ساتھ ملنے میں، منت سے عاشقوں کی طرح ملنے سے، اور اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ سب کو جا کے سچ بول دے۔ اتھر کہتا ہے کہ خود جا کے مصیبتیں نپٹا، کیوں ہاں کی تھی پہلے؟ مراد کہتا ہے کہ یار غصے میں تھا، میں منت کو حماد کے ساتھ دیکھا تو جیلس ہو گیا تھا، اس لیے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، ورنہ ستارہ کو میں اتنی پسند کرتا۔ اور مراد کہتا ہے کہ میں منت کے لیے پاگل تھا اور آج بھی پاگل ہوں اور مرتے دم تک رہوں گا۔
اور پھر اطہر کہتا ہے کہ یہ ڈائلاگ میری بجائے اپنی ماں بہنوں کے سامنے بولے گا تو تیرا مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ پھر مراد کہتا ہے کہ یہ ڈائلاگ نہیں، حقیقت ہے۔ اطہر اسے سمجھاتا ہے کہ تو سچ بول اور ڈنکے کی چوٹ پر سچ بول۔ تو مراد کہتا ہے کہ بولوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر سچ بولوں گا، لیکن فی الحال مجھے یہ سر سے بلا تو ٹلوا دے۔ وہاں مراد کی ماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ وہ تو ان لوگوں کو بھنک پڑ گئی ہے کہ مراد کی دوسری شادی ہو رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اطہر کا فون آیا تھا، منت مراد پر FIR کٹوانے لگی ہے، طلاق نہیں ہوئی نا ابھی تک۔ پھر مراد کی ماں کہتی ہے کہ صبر کرنا پڑے گا، ابھی صبر کر جاؤ، طلاق ہونے دو، اس کے بعد شادی کروا دیں گے۔ اور میں کہاں جا رہی ہوں، میں تو یہی ہوں، مراد بھی یہی ہے، تو صبر کر جا۔ منت کا بہنوئی کہتا ہے کہ ویسے پھپھو جی، عورتیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، اجازت کے بغیر اگر خاوند دوسری شادی کرے نا تو فوراً پولیس کا چھاپا پڑوا دیتی ہیں سسرال میں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو جیل کی ہوا کھانے پڑ جائے۔ ستارہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا امی، 1-2 ہفتے ہم جیل میں لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، پھر ویسے بھی نکاح تو ہو ہی جانا ہے نا۔ مراد کی ماں کہتی ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تھوڑی احتیاط تو کرنی چاہیے ہمیں۔ وہاں منت اور مراد ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مراد کہتا ہے کہ پتہ ہے کیسا لگ رہا ہے مجھے، ابھی عشق ہوا ہے مجھے تم سے، بیچ میں جو بھی ہوا کب ہوا کچھ یاد نہیں رکھنا چاہتا اب میں۔ پھر منت کہتی ہے کہ بیچ میں بہت کچھ ہوا، جھوٹے وعدے، جھوٹے بہانے، شادی، سیپریشن، تمہاری امی اور بہنیں، اور کہتی ہے کہ پھر وہ تھپڑ۔ مراد کہتا ہے کہ یار کیوں اچھا بھلا موڈ خراب کر رہی ہو، اور امی اور بہنوں کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے، فی الحال تو انہیں بخش دو۔ تو منت کہتی ہے کہ وہ تو ہمیشہ سے بیچ میں تھی نا۔ پھر مراد کہتا ہے کہ ابھی میں اپنے اور تمہارے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر مراد کا فون بجتا ہے، منت فون دیکھ کر پلٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مراد فون کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے آج تمہارے اور میرے بیچ کوئی نہیں آئے گا، امی بھی نہیں۔ اور مراد کہتا ہے کہ بہت کچھ بدل چکا ہے، اب میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور اپنا فون بند کر دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، آج سے تمہارے اور میرے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں، پھر منت کا فون بج جاتا ہے، پھر منت بھی اپنا فون بند کر دیتی ہے، پھر مراد دیکھ کر پلٹ جاتا ہے، اور ڈرامہ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ایکسائٹیڈ تھی، نیکسٹ ایپیسوڈ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔